इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमाज को बातिल करने वाले काम ये बहुत अहम है जानना। नंबर 1, कलाम करना, बात करना। ज़ैद बिन अरकम रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा हम नमाज में बातचीत कर लिया करते थे, यानी पहले इजाजत थी। एक आदमी नमाज में अपने साथी से गुफ्तगू कर लेता जबकि वो उसके पहलू में खड़ा होता। मसलन आगे उन्हें कंधा मिलाना तो क्या कंधा मिलाओ या बराबर हो जाओ या कुछ छोटी मोटी बात कर लेता। यहाँ तक कि ये आयत उतरी वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, और अल्लाह के लिए फर्माबरदार होकर खड़े हो। तो हमें खामोश रहने का हुक्म दिया गया और हमें गुफ्तगू करने से रोक दिया गया। मुआविया बिन हकम अस्सलमी से रिवायत है, उन्होंने कहा मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ रहा था कि लोगों में से एक आदमी को छींक आई तो मैंने कहा यरहमुकल्लाह। लोगों ने मुझे घूरना शुरू कर दिया। मैंने सोचा मेरी माँ मुझे गुम पाए, तुम सबको क्या हो गया कि मुझे घूर रहे हो। फिर वो अपने हाथ अपनी रानों पे मारने लगे। जब मैंने उन्हें देखा कि वो मुझे चुप करा रहे हैं तो मुझे बड़ा अजीब लगा, लेकिन मैं खामोश रहा। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हुए, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मैंने आपसे पहले और आपके बाद आपसे बेहतर मुअल्लिम नहीं देखा। अल्लाह की कसम, ना तो आपने मुझे डांटा, ना मुझे मारा, ना मुझे बुरा भला कहा। सुभान अल्लाह, ना मुझे बुरा भला कहा। आपने फरमाया ये नमाज है, इसमें किसी किस्म की गुफ्तगू रवा नहीं, ये तो तस्बीह, तकबीर और कुरान की तिलावत है बस। अच्छा, जब हमारे बच्चे नमाज के दौरान कोई ऐसी हरकत करें तो हम सलाम फेर के कैसी खबर लेते हैं, कैसे मुअल्लिम हैं हम। माँ भी तो एक मदरसा होती है ना। असल में हम लोगों को सिखाते नहीं, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। ये दो अलग अलग बातें। जो मुअल्लिम होता है ना, उसके अंदर सब्र होता है, उसके अंदर हिकमत होती है, उसका दिल बड़ा होता है, वो लोगों की खैरखाई का काम का बेड़ा लेके उठता है। वो अपने घर के मसाइल और अपनी जिंदगी की फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन और उनका मुजाहरा नहीं करता वहां बैठ के, बल्कि उनका तो किसी तरह जिक्र भी नहीं करता। क्योंकि स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, बच्चों की तरफ बहुत ऑब्जर्व करते हैं। आज टीचर का मूड ऑफ था, आज लगता है घर से कोई बात हुई थी, आज गुस्से में थी, आज जल्दी में थी, आज फलां था, आज फलां। आप देखें स्टूडेंट जरूर तबसरा करते हैं ऐसी बातों का। तो हमारे बच्चे भी हमें बहुत देख रहे होते हैं कि माँ क्या कर रही है। तो अगर हम वाकई चाहते हैं कि हम उनको अदब सिखाएं, तमीज सिखाएं, तो सबसे पहले तो हमें अपने गुस्से पर कंट्रोल करना होगा, अपने आप पर वर्क करना होगा। अच्छा, बाज़ औक़ात हम समझते हैं कि मसला सामने वाले शख्स के अंदर है, जबकि मसला हमारे अपने अंदर होता है। और सेल्फ अवेयरनेस ना होने की वजह से हम दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अक्सर प्रॉब्लम्स की वजह ही यही है, यानी बहुत सारे झगड़े और मसाइल सिर्फ इस वजह से होते हैं कि हम सारी गलतियां दूसरे के अंदर देख रहे होते हैं और अपनी गलती को जानने की भी कोशिश नहीं करते, पूछते भी नहीं किसी से, इस्लाह भी नहीं करते। हम समझते हैं हमारे सारे लेक्चर सिर्फ दूसरे के लिए, तो फिर मसला कभी हल नहीं होता। जब तक आप नो प्रॉब्लम मैन नहीं बनते, नो प्रॉब्लम, उस वक्त तक आप एक अच्छे दाई नहीं हो सकते। अगर आपने अपने घर में ही झगड़े खत्म नहीं किए, अगर अपने बच्चों के साथ ही आपका झगड़ा खत्म नहीं हुआ, अपने दोस्तों के सर्कल में ही आपके झगड़े हैं, आप किस दीन की दावत दे रहे हैं? आप कौन सा दीन सिखा रहे हैं? तो सबसे पहले हमें अपने ऊपर वर्क करने की जरूरत होती है। अपनी खूबियां खामियां सब मालूम होनी चाहिए। बच्चे हमें बर्दाश्त कर रहे हैं, बिल्कुल, लोग हमें बर्दाश्त कर रहे होते हैं। तो अगर आप सिखाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने अंदर खैर खाई लाइए, क्योंकि वो कहते हैं कि मैंने आपसे पहले और आपके बाद आपसे बेहतर मुअल्लिम नहीं देखा। अल्लाह की कसम, ना तो आपने मुझे डांटा, ना मुझे मारा, ना मुझे बुरा भला कहा। आपने बस जो काम की जरूरत की बात थी उतना जुमला बता दिया कि ये नमाज है और इसमें किसी किस्म की गुफ्तगू नहीं करते, ये तो तस्बीह और तकबीर और कुरान की तिलावत है। इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने कहा, उलमा का इस पर इत्तेफाक है कि जो आदमी नमाज की इस्लाह के बगैर नमाज में जानबूझकर बात करता है, उसकी नमाज बातिल हो जाती है, उसकी नमाज बातिल हो जाती। जैसे इमाम ने गलती की तो फिर क्या करेगा पीछे वाला मुक्तदी, लुकमा देगा, तो उसने क्या किया, बोल के नमाज की इस्लाह की। ठीक है। हवा खारिज होना। अब्बाद बिन तमीम अपने चचा से रिवायत करते हैं, उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक ऐसे शख्स का हाल बयान किया जिसे ये ख्याल हो जाता था कि वो दौरान नमाज किसी चीज जैसे हवा निकलने को महसूस कर रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो नमाज से उस वक्त तक न फिरे जब तक हवा निकलने की आवाज या बू न पाए। इब्न उमर रजी अल्लाह अन्हुमा से मरफूअन रिवायत है
کہ اگر نماز میں کسی کی ہوا نکل جائے تو وہ چلا جائے اور وضو کرے، یعنی لوگوں کے ڈر سے یا لوگوں سے شرم کھا کے بغیر وضو کے نماز نہ پڑھتا رہے، بلکہ جا کے وضو کر لے. اور ایک یہ بالکل نیچرل سی چیز ہے، نہیں اسے کنٹرول ہوا اور اس کا وضو ٹوٹ گیا، جا کے وضو کر لے. نمازی کے آگے سے عورت، گدھا اور کتا گزرنا. عبداللہ بن سامت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گدھے، عورت اور کالے کتے کے گزرنے کی وجہ سے نماز دوبارہ لوٹائی جائے گی. عبداللہ بن سامت نے کہا، زرد اور سرخ رنگ کے کتوں کو چھوڑ کر کالے کتے کی تخصیص کی کیا وجہ ہے؟ ابو ذر نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا تھا جو تم نے مجھ سے کیا. آج ہمارے ذہن میں بھی تھا، اچھا کالے کتے کا کیا قصور ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ کالا کتا شیطان ہے. ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عورت کی نماز کے آگے سے گزر کر اس کی نماز کو ایسے ہی توڑ دیتی ہے جیسے کہ مرد کی نماز کو توڑ دیتی ہے. اچھا، یعنی عورت بھی عورت کے آگے سے نہ گزرے. شیخ البانی کہتے ہیں نماز ٹوٹ جاتی ہے خواہ نماز پڑھنے والی عورت ہو اور سامنے سے گزرنے والی بھی عورت ہی ہو، کیونکہ اس میں تمام امت کو مخاطب کر کے حکم دیا گیا ہے. کہا لگانا. جابر رضی اللہ عنہ سے موقوفاً مروی ہے کہ کہا نماز کو توڑ دیتا ہے، وضو کو نہیں توڑتا. نماز میں جائز کام، اشارے سے سلام کا جواب دینا. اشارے سے سلام کا جواب دینا. صہیب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا جبکہ آپ نماز پڑھ رہے تھے. میں نے آپ کو سلام کیا تو آپ نے اشارے سے جواب دیا، یعنی ہاتھ ہلا دیا. نابل کہتے ہیں جہاں تک میں جانتا ہوں ابن عمر نے یہ کہا تھا کہ آپ نے انگلی سے اشارہ کیا تھا، بس ایسے ہی نماز پڑھ رہے تو ایسے انگلی سے اشارہ کر دیا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے. کہتے ہیں اس دوران میں آپ کے پاس انصار آ گئے، وہ آپ کو سلام کہتے تھے جبکہ آپ نماز پڑھ رہے تھے. ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو کس طرح جواب دیتے ہوئے دیکھا جبکہ آپ نماز پڑھ رہے تھے اور لوگ آپ کو سلام کہتے تھے؟ انہوں نے اس طرح اور اپنی ہتھیلی پھیلائی. عیسیٰ بن حسین نے اپنے شیخ جعفر بن عون سے اس کی وضاحت یوں نقل کی ہے، جعفر بن عون نے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو نیچے کیا اور اس کی پشت کو اوپر کی طرف، اس کی پشت کو ایسے کر کے ہلکا سا ہاتھ ہلا دیا. ضرورتاً اشارے سے کسی کی بات کا جواب دینا. ضرورتاً اشارے سے کسی کی بات کا جواب دینا. جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام کے لیے بھیجا اور آپ بنو مستلق کی طرف جا رہے تھے. میں واپسی پر آپ کے پاس آیا تو آپ اپنے اونٹ پر نماز پڑھ رہے تھے، نفل پڑھ رہے تھے نا، ورنہ تو جماعت سے پڑھتے تھے. اونٹ پر یا سواری پر نماز صرف نفل پڑھی جا سکتی. میں نے آپ سے بات کی تو آپ نے مجھے ہاتھ سے اس طرح اشارہ کیا. زہیر نے بھی اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے دکھایا. میں نے دوبارہ آپ سے بات کی تو آپ نے مجھے اس طرح اشارے سے کہا. زہیر نے بھی اپنے ہاتھ سے زمین کی طرف اشارہ کیا اور میں سن رہا تھا کہ آپ قرات فرما رہے ہیں. آپ رکوع اور سجود کے لیے اپنے سر سے اشارہ فرماتے تھے کیونکہ اونٹ پر رکوع کرنے کے لیے کھڑے تو نہیں ہو سکتے. جب آپ فارغ ہوئے تو پوچھا، جس کام کے لیے میں نے بھیجا تھا تم نے اس کے بارے میں کیا کیا؟ مجھے تم سے گفتگو کرنے سے اس کے سوا کسی چیز نے نہیں روکا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا. یعنی آپ نے نماز نہیں پڑھی، بس یہ کہ طرح ہاتھ سے اشارہ کر دیا کہ چپ ہو جاؤ. اب اشارے کا طریقہ کیا تھا وہ یہاں نہیں بتایا گیا، نیچے کی طرف بس اشارہ کیا. حضرت اسماء سے روایت ہے، کہتی ہے کہ میں عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئی جبکہ وہ نماز پڑھ رہی تھی. میں نے کہا لوگوں کا کیا حال ہے، یعنی وہ پریشان کیوں ہیں؟ انہوں نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، یعنی دیکھو سورج گرہن لگا ہوا ہے. اتنے میں لوگ نماز کسوف کے لیے کھڑے ہوئے تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا سبحان اللہ. میں نے پوچھا یہ گرہن کیا کوئی عذاب یا قیامت کی علامت ہے؟ انہوں نے سر سے اشارہ کیا ہاں ٹھیک ہے، کیونکہ وہ نئی چیز تھی نا ان کے لیے اور نفل نماز تھی. ضرورتاً ہاتھ کے اشارے سے کوئی بات سمجھانا. ضرورتاً ہاتھ کے اشارے سے کوئی بات سمجھانا. انس بن مالک سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اشارہ کر دیا کرتے تھے. ام المومنین حضرت عائشہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں نماز پڑھی، چونکہ آپ بیمار تھے اس لیے بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے جبکہ لوگ دوران نماز میں آپ کے پیچھے کھڑے تھے. آپ نے انہیں بیٹھ جانے کا اشارہ فرمایا. پھر جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کر نماز پڑھو. اچھا، اب اس میں جو بات ہے نا کہ امام کی پیروی کرنا، تو بہت دفعہ یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ امام سے پہلے سر اٹھا لیتے ہیں، امام سے پہلے تکبیر کہہ دیتے ہیں، امام سے پہلے سلام پھیر لیتے ہیں. تو اس چیز سے بچنا چاہیے. یہ کون سے کام ہم پڑھ رہے ہیں، مجبوراً یا ضرورتاً؟
جو چیزیں جائز ہیں، لیکن اس میں امام سے پہلے کام کرنا جائز نہیں ہے. یہاں اصل میں تو یعنی کہ اشارے سے آپ نے بیٹھنے کے لیے کہا بیٹھ جاؤ، اور نماز مکمل ہوئی تو پھر بات کی. زیاد بن علاقہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مغیرہ بن شعبہ نے ہمیں نماز پڑھائی. 2 رکعتیں پڑھانے کے بعد وہ بیٹھے نہیں بلکہ کھڑے ہو گئے. مقتدیوں نے سبحان اللہ کہا لیکن انہوں نے اشارے سے کہا کہ کھڑے ہو جاؤ. اب یہ اصل میں اشارے پہ فوکس رکھی. جب وہ اپنی نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے سلام پھیر کر صحف کے 2 سجدے کیے اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے ساتھ ایسے کرتے تھے. اس سے ایک اور بہت اہم بات پتہ چلتی ہے، اگر آپ التحیات بھول گئے اور سیدھے کھڑے ہو چکے ہیں اور آپ کو یاد ہے اوہ التحیات نہیں پڑھی، کیا آپ دوبارہ نیچے بیٹھ جائیں گے؟ نہیں، اب آپ نماز کنٹینیو کریں گے اور بعد میں سجدہ سہو کریں گے. تو انہوں نے چونکہ سبحان اللہ کہا تو انہوں نے کہا کہ نہیں بیٹھنے کا، یہ نیچے ایسے کوئی بھی اشارہ انہوں نے کیا ہوگا اور پھر بعد میں سمجھایا. یعنی نماز میں باتیں نہیں شروع کر دی، نماز میں ایکسپلینیشن نہیں دی، بعد میں سمجھایا. کسی کو ہاتھ لگا کر مطلع کرنا، جی ہاں جائز ہے، ضرورتاً اور مجبوراً، بے وجہ کی نہیں کہ آپ وہاں نماز ساتھ ساتھ چلتے پھرتے پڑھیں اور ساتھ ساتھ بچوں کو انسٹرکشن دیتے رہے، کوئی نہیں مانے یا کچھ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا جب رات کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تو میں آپ کی طرف پاؤں پھیلا کر لیٹی رہتی، جب آپ سجدہ کرتے تو میرا پاؤں دبا دیتے، میں انہیں اٹھا لیتی، جب آپ کھڑے ہو جاتے میں پھر پاؤں دراز کر لیتی. تو یہ جو انہیں پاؤں سے ہلا کے کہتے ہیں نا کہ پاؤں سمیٹو، اس کی اجازت ہے. جیسے آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک بچہ آ کے آپ کے آگے بالکل ٹیر ہو گیا، اب آپ کے پاس سجدہ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں اور وہ سو بھی گیا وہاں، مثلا آپ لمبی کوئی تراویح وغیرہ پڑھ رہے تھے، تو پھر کیا کریں گے؟ ہاتھ سے اس کو اٹھا دیں گے یا ایک طرف بھی کر دیں گے، دھکا نہیں دیں گے، ایک طرف موو کر دیں گے اس کو. حضرت عائشہ سے روایت ہے، کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے اور آپ کے گھر کا دروازہ بند ہوتا، میں آتی اور دروازہ کھلواتی تو آپ چل کر میرے لیے دروازہ کھول دیتے، پھر اپنے مصلی پر لوٹ آتے. اور عروہ نے ذکر کیا کہ دروازہ قبلہ رخ تھا، یعنی قبلے سے نہیں مڑتے تھے. گھروں کے اندر واش روم نہیں تھے. اب ذرا سا سیناریو سمجھیے، آپ مثلاً امیجن کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھ رہے ہیں اور اس میں کتنا قیام کرتے تھے، سورۃ البقرہ اور کبھی کبھی النساء بھی اور آل عمران بھی وغیرہ. اب ایک تو یہ ہے کہ آپ نماز توڑ دیں، آدھی سورۃ البقرہ ہوئی اور آدھی نماز توڑ کے دروازہ کھولے، اور ایک یہ کہ آپ نماز کی حالت میں ہی اس کو تھوڑا سا کھول دیں. پھر آپ کا گھر کوئی مینشن تو تھا نہیں کہ اوپر کے بیڈ روم سے آپ سیڑھیاں اتر کے نیچے آئے اور آپ نے پھر ایک ڈور کھولا پھر دوسرا کھولا، ایسا بھی نہیں تھا. کتنا سا کمرہ تھا آپ کا، پورا گھر ہی کیا تھا، اتنا چھوٹا کہ جس میں نماز پڑھتے ہوئے اتنی جگہ نہیں تھی کہ وہ دوسرا شخص جو ہے وہ آرام سے پاؤں لمبے کر سکے. تو چھوٹا سا کمرہ جس میں 1-2 قدم آگے ہو کے دروازہ کھول دیں تاکہ وہ رات کو وقت ہو سکتا ہے واش روم گئی ہوں، باہر ٹوائلٹ گئی ہوں، تو وہ واپس آئی ہیں تو انہوں نے دروازہ کھلوایا اور آپ نے دروازہ کھول دیا. تو اگر آپ ایسی کسی جگہ پر کھڑے ہیں جہاں پر 1-8 قدم آگے پیچھے ہو کر کوئی چیز ہٹانی پڑے، شدید مجبوری کے تحت ایسا کیا جا سکتا. عذر کی بنا پر ستون وغیرہ کا سہارا لینا. ہلال بن یساف کہتے ہیں کہ میں شام کے علاقے رقہ میں آیا تو میرے بعض ساتھیوں نے مجھے کہا کیا تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی سے ملنا چاہتے ہو؟ کہتے ہیں میں نے کہا کیوں نہیں، یہ تو غنیمت ہے. چنانچہ ہم وابصہ بن معبد رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچے. میں نے اپنے ساتھی سے کہا پہلے تو ہم ان کی ظاہری وضع دیکھتے ہیں. تو ہم نے دیکھا کہ آپ کے سر پر سر سے چپکی ہوئی کانوں والی ٹوپی تھی، سردی کا موسم ہوگا، اور خز یعنی ریشم کا مٹیالے رنگ کا جبہ تھا، اور آپ اپنی نماز میں لاٹھی کا سہارا لیے ہوئے تھے. سلام کے بعد ہم نے یہ مسئلہ دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا مجھ سے ام قیس بنت محسن رضی اللہ عنہا نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عمر رسیدہ ہو گئے اور آپ کا جسم کچھ بھاری ہو گیا تو آپ نے اپنے مصلی کے پاس ایک ستون بنا لیا جس پر آپ سہارا لیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، پچھلے ہفتے بھی بات ہوئی تھی، نماز میں دیوار کا سہارا یا ستون کا یا کسی ٹیبل کا، اگر مجبوری ہو آپ کھڑے نہیں ہو سکتے زیادہ دیر، قیام بہت لمبا ہے، یا پھر اگر آپ کچھ حصہ قیام کا کھڑے ہو کر پڑھ لیں اور کچھ کرسی پر بیٹھ جائیں اور پھر دوبارہ کھڑے ہو جائیں اگر اور زیادہ لمبا ابھی چل رہا ہے قیام. فرض نمازوں میں عام طور پہ مشکل نہیں ہوتی، لوگ پڑھ ہی لیتے ہیں، مشکل ہوتی ہے تراویح کے وقت جب لمبی ہو جاتی ہے نماز. اب ہے امام کو لقمہ دینا، یہ جائز حرکات ہیں.
مسور بن یزید مالکی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ نے نماز میں قرات فرمائی اور اس میں سے کچھ آیات چھوٹ گئیں. کون قرات کر رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اگر کوئی عام امام بیچارہ بھول جائے تو لوگ اوفینڈ ہونے لگتے ہیں کہ بھولا ہی کیوں. حافظے کا کوئی اعتبار نہیں. حافظہ کسی وقت بھی غائب ہو سکتا ہے. کبھی آپ کو کسی کا نام پہلے یاد تھا پھر بات کرتے ہوئے بھولا. اپنے بچوں کے بھول جاتے ہیں. کہنا کچھ ہوتا ہے بلا کسی اور کو رہے ہوتے ہیں جو شاید یہاں بھی نہ ہو. تو یہ سب ہوتا رہتا ہے. یعنی انسان کا دماغ ایک عجیب چیز ہے کہ جس پر اس کا کنٹرول نہیں ہوتا. تو آپ نے ایک دفعہ نماز میں قرات فرمائی اور آپ سے کچھ آیات چھوٹ گئی جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت نہیں فرمایا تھا. تو ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول آپ نے فلاں فلاں آیت چھوڑ دی ہے. تو آپ نے فرمایا تو نے مجھے یاد کیوں نہ کرا دی. یعنی اگر میں نے چھوڑ دی تھی تو تم مجھے یاد کرا دیتے. سجدے کی جگہ پر کپڑا بچھانا. انس بن مالک کہتے ہیں ہم سخت گرمی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے. جب ہم میں سے کسی کو زمین پر اپنا چہرہ رکھنے کی ہمت نہ ہوتی تو زمین پر اپنا کپڑا بچھا کر اس پر سجدہ کر لیتے. کپڑے میں تھوکنا. اس وقت ٹیشو پیپر نہیں تھے. ہو سکتا ہے آپ سوچ رہے ہو کپڑے میں. ابھی بھی کچھ ہم چھوٹے ہوتے تھے جب ٹیشو پیپر نہیں ہوتے تھے اس وقت کپڑے کے رومال بنائے جاتے تھے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران میں اپنے کپڑے میں تھوکا پھر اسے مل دیا. یعنی اس ایک طرف کر دیا. نماز کے اذکار کے علاوہ کوئی کلمات کہنا یا ضرورتاً کوئی حرکت کرنا. ابو درداء سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام کی حالت میں تھے کہ ہم نے آپ کو یہ کہتے ہوئے سنا اعوذ باللہ منک، میں تجھ سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. پھر آپ نے فرمایا العنک بلعنت اللہ، میں تجھ پر اللہ کی لعنت بھیجتا ہوں. آپ نے یہ بات 3 بار کہی اور آپ نے اپنا ہاتھ بڑھایا گویا کہ آپ کسی چیز کو پکڑ رہے ہوں. اب آپ بول بھی رہے ہیں اور آپ پکڑ بھی رہے ہیں آپ نماز کی حالت میں. جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو نماز میں کچھ کہتے سنا جو اس سے پہلے آپ کو کبھی کہتے ہوئے نہیں سنا، اور ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا. آپ نے فرمایا اللہ کا دشمن ابلیس آگ کا ایک شعلہ لے کر آیا تھا کہ اسے میرے چہرے پر ڈال دے. میں نے 3 دفعہ اعوذ باللہ منک کہ میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں یہ کہا، اور پھر میں نے 3 بار کہا العنک بلعنت اللہ التامہ، میں تجھ پر اللہ کی کامل لعنت بھیجتا ہوں. وہ پھر بھی پیچھے نہ ہٹا تو میں نے اسے پکڑنے کا ارادہ کر لیا. اللہ کی قسم اگر ہمارے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا نہ ہوتی تو وہ صبح تک بندھا رہتا اور اہل مدینہ کے بچے اس کے ساتھ کھیلتے. یعنی پھر وہ پکڑا جاتا. یعنی آپ نے پکڑنا چاہا لیکن پھر اس کو پکڑا نہیں، کیونکہ حضرت سلیمان کی دعا کی نا کیا تھی وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي. انہی کا کنٹرول تھا جنات پر. چھینک کے وقت الحمدللہ کہنا ہے. جب چھینک مارنے والا چھینک لے تو الحمدللہ کہے، کیونکہ اللہ کی حمد کرنا اللہ عز و جل کا ذکر ہے. لیکن چھینک کا جواب دینے والا جواب نہ دے، کیونکہ چھینک کا جواب دینا بات کرنے میں سے ہے. یرحمک اللہ کہنا، کسی سے مخاطب ہونا، کسی انسان کو جواب دینا. لیکن جب وہ الحمدللہ کہتا ہے تو کسی بندے کو جواب نہیں دے رہا ہوتا، دراصل اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے. تو چھینک لینے والا نماز میں الحمدللہ کہہ سکتا اور وہی آہستہ آواز میں کہے. اور ویسے بھی آپ نے دیکھا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سکھایا تھا کہ نماز میں بات نہیں کرتے تو اس شخص نے یرحمک اللہ کہہ دیا تھا نا. مرد کا سبحان اللہ کہنا اور عورت کا تالی بجانا امام کو لقمہ دیتے ہوئے. سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر قبیلے میں صلح کروانے کے لیے تشریف لے گئے. جب نماز کا وقت ہوا تو مؤذن نے ابو بکر کے پاس آ کر کہا اگر آپ نماز پڑھائیں تو میں اقامت کہہ دوں. انہوں نے کہا ہاں. تو ابو بکر نماز پڑھانے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں نہیں تھے. یہ جو مسجد عمرو بن عوف ہے نا، اگر اس وقت آپ جائیں مکہ کی طرف سے مدینہ میں انٹر ہو تو آپ کو مین ہائی وے پہ دور سے ایک بڑی سی رائٹ ہینڈ پہ مسجد نظر آئے گی. ایک تو وہ ہے نا جو مسجد قباء ہے، وہ نہیں، یہ مسجد عمرو بن عوف. اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. جب لوگ نماز میں مصروف تھے آپ صفوں میں سے گزر کر پہلی صف میں پہنچے. اس پر لوگوں نے تالیاں پیٹنا شروع کر دی. ابو بکر نماز میں ادھر ادھر متوجہ نہیں ہوتے تھے. جب لوگوں نے مسلسل تالیاں بجائیں تو ابو بکر متوجہ ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی نظر پڑی. وہ پیچھے ہٹنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تم اپنی جگہ پر ٹھہرے رہو. اس پر ابو بکر نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ کا شکر ادا کیا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں امامت کا اعزاز بخشا ہے. تاہم ابوبکر پیچھے ہٹ کر لوگوں کی صف میں شامل ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر نماز پڑھائی. فراغت کے بعد آپ نے فرمایا اے ابوبکر جب میں نے تمہیں حکم دیا تھا تو تم کھڑے کیوں نہ رہے؟ ابوبکر نے عرض کیا ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے نماز پڑھائے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی طرف متوجہ کر فرمایا کیا وجہ ہے کہ میں نے تمہیں بکثرت تالیاں بجاتے ہوئے دیکھا ہے؟ دیکھو جب کسی کو دوران نماز کوئی بات پیش آ جائے تو سبحان اللہ کہنا چاہیے، کیونکہ جب وہ سبحان اللہ کہے گا تو اس کی طرف توجہ دی جائے گی، اور تالی بجانا تو صرف عورتوں کے لیے ہے. یعنی اگر عورتوں نے امام کو کسی چیز کے لیے متوجہ کرنا ہو تو وہ تالی بجا سکتے، اور یہ تالی 2 ہاتھ سے نہیں بجائی جائے گی بلکہ ایک ہاتھ پر ایسے جیسے رکھا ہوا تو ایک ہاتھ پہ دوسرے ہاتھ کو مارنا ہے. رونا. مطرف اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کے سینے سے رونے کی ایسی آواز آ رہی تھی جیسے کوئی چکی سی چل رہی ہو. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نماز میں رونے کی اجازت ہے. جماعی روکنا، یون نہ کرنا. ابن ابی سعید خدری اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی شخص کو نماز میں جماعی آئے تو وہ جتنا اس کے بس میں ہو اس کو روکے، کیونکہ شیطان اندر داخل ہوتا ہے. بچہ اٹھانا. ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو آپ کی نواسی امامہ بنت ابی عاص آپ کے کندھے پر تھی. پھر آپ نے نماز پڑھائی. جب آپ رکوع کرتے تو اسے اتار دیتے، جب کھڑے ہوتے تو پھر اٹھا لیتے. ایک اور روایت صحیح مسلم کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز اس حال میں پڑھتے تھے کہ آپ امامہ بنت زینب اپنی نواسی کو جو ابو العاص بن ربیع کی بیٹی تھی اٹھائے ہوئے ہوتے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تو اس کو اٹھا لیتے، پھر جب سجدہ کرتے تو اس کو زمین پر بٹھا دیتے. حالانکہ آپ امامت کر رہے تھے. تو ایک ماں جو گھر میں نماز پڑھ رہی ہے اس کے لیے تو کوئی مشکل نہیں. پھر ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ رہے تھے. جب آپ نے سجدہ کیا تو اچانک حسن اور حسین آ کر آپ کی پشت پہ چڑھ گئے. جب آپ اپنا سر اٹھاتے تو پیچھے سے ان دونوں کو بڑے پیار سے اپنے ہاتھوں سے پکڑ لیتے اور ان کو زمین پر بٹھا دیتے. پھر جب آپ سجدہ کرتے تو وہ سوار ہو جاتے، یہاں تک کہ آپ نے اپنی نماز مکمل کی اور ان کو اپنی ران پر بٹھایا. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں آپ کے پاس آیا اور کہا اللہ کے رسول کیا میں ان دونوں کو ان کی ماں کے پاس چھوڑ آؤں؟ اتنے میں اچانک ایک تیز بجلی چمکی تو آپ نے فرمایا تم دونوں اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ. تو بجلی کی روشنی قائم رہی یہاں تک کہ وہ اپنے گھر میں داخل ہو گئے. زہریلا جانور مارنا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز پڑھتے ہوئے بھی 2 کالے جانوروں کو قتل کر دو، سانپ اور بچھو. نماز چھوڑ کر چور کو پکڑنا. کوئی آپ کا بیگ اٹھا کے جا رہا ہے. قتادہ کہتے ہیں اگر کسی کا کپڑا چوری ہو جائے تو اسے چاہیے کہ چور کا پیچھا کرے اور نماز چھوڑ دے. اگر تو قریب سے ہی پکڑا جائے تو نماز جاری رکھے پکڑ کے، اور اگر دور چلا جائے تو پھر نماز چھوڑ دے. جانور بھاگ جائے تو اسے پکڑنا. ازرق بن قیس سے روایت ہے، انہوں نے کہا ہم علاقہ احواز میں خارجیوں سے مصروف جنگ تھے. میں نہر کے کنارے پر کھڑا تھا. میں نے دیکھا کہ ایک آدمی اپنی سواری کی لگام ہاتھ میں تھامے نماز پڑھ رہا ہے. کہاں پر؟ نہر کے کنارے. اس دوران اس کی سواری شوخی کرنے لگی تو وہ بھی اس کے پیچھے ہو لیا. شعبہ نے کہا وہ شخص ابو برزہ اسلمی تھے. انہیں دیکھ کر خارجیوں میں سے ایک آدمی نے کہا اے اللہ تو اس بوڑھے کو ایسا ایسا کر دے. جب شیخ نماز سے فارغ ہوئے تو کہا میں نے تمہاری بات سن لی ہے. دراصل میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ 6 یا 7 یا 8 جنگوں میں شرکت کی ہے. میں نے لوگوں پر آپ کی طرف سے سہولت اور آسانی کو دیکھا ہے، اس لیے مجھے اپنی سواری کے ہمراہ رہنا اس بات سے زیادہ پسند ہے کہ میں اسے چھوڑ دوں اور وہ اپنی استبل میں چلی جائے پھر مجھے تکلیف ہو. یعنی میں قریب ہی سواری کھڑی کر کے پھر وضو کرتا ہوں اور نماز پڑھتا ہوں. وہ جگہ جہاں نماز پڑھنا ممنوع ہے. نجس جگہ. نبوی رحمہ اللہ نے کہا جب فرش یا چٹائی پر یا اسی طرح کی کسی اور چیز پر نجاست ہو، جس نے اس نجس جگہ پر نماز پڑھی تو اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی. اگر اس نے پاک جگہ پر نماز پڑھی ہوگی تو اس کی نماز درست ہوگی. پھر قبرستان. عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس بیماری میں فرمایا جس سے وہ دوبارہ اٹھ نہ سکے اللہ یہود پر لعنت کرے، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ آپ کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیا جائے گا تو آپ کی قبر کو برسر عام ظاہر کر دیا جاتا. حضرت انس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی طرف نماز پڑھنے سے منع فرمایا. حمام، واش روم. ابو سعید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور موسیٰ بن اسماعیل نے اپنی روایت میں کہا
کہ عمر بن یحییٰ کا خیال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین ساری کی ساری مسجد ہے سوائے حمام اور مقبرہ کے، اونٹ کا باڑہ۔ براء ابن عازب بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اونٹوں کے باڑے کے بارے میں نماز کے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں نماز نہ پڑھا کرو، بلا شبہ یہ شیاطین میں سے ہیں۔ اور بکریوں کے باڑے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا ان میں نماز پڑھ لیا کرو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک